बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुसलसल हमें अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप हमारा चैनल देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम भी आपके लिए मुल्क की सूरत हाल से मुतल्लिक ख़बरें और तज्ज़िये लेकर आते रहेंगे ताकि आप ये जान सकें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आज का जो व्लॉग है, मैं गुजारिश करूँगा कि इसको पूरी तवज्जो से सुनिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिस निज़ाम को ख़त्म करने की वो बात कर रहे हैं, असल में वो माफिया है क्या और वो निज़ाम है क्या, और ये माफिया और ये जो निज़ाम है इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बात हम शुरू करते हैं जी यहाँ से कि पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है भी और पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं भी है। इस तरह से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास कोई 10-11 MPA थे पंजाब के। अब इमरान खान साहब ने अपने कोई 150-200 के लगभग जो लोग हैं, 250 के लगभग जो लोग हैं, उनसे कहा कि वो वजारत आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दें। उन्होंने वोट दिया, तब जाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बने। यहाँ तक तो इमरान खान साहब की हुकूमत है। अब इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे नहीं है, जी मैं आपको बताता हूँ। पंजाब का एक इलाका है वजीराबाद। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर जो ही वजीराबाद पहुंचे तो इमरान खान साहब के कंटेनर पे फायरिंग हो गई। कोई 10-12 लोगों को गोलियां लग गई, इमरान खान साहब समेत, और मौसम नाम का एक नौजवान शहीद हो गया। इस वाकया को भी कोई लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। लेकिन पंजाब वो सूबा जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत है और इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के हवाले से तफ्तीश में पुलिस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। हाई प्रोफाइल केस है। अब ये हो सकता है कभी किसी दुनिया के किसी हिस्से में के बंदे की अपनी हुकूमत हो, उसके ऊपर खुद अपने पे कातलाना हमला हो जाए और उसकी हुकूमत जो है वो तफ्तीश में 1 इंच भी आगे ना बढ़ सके। इतना हाई प्रोफाइल केस है। तो ऐसा है ना कि इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत नहीं है। किसकी असल में हुकूमत है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आप जानते भी हैं, बहुत कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कातलाना हमले के हवाले से इमरान खान साहब ने जिन लोगों को नामजद किया, आपने अगर उनके खिलाफ FIR नहीं काटनी तो ना काटे, लेकिन तफ्तीश तो होनी चाहिए ना। तफ्तीश क्यों नहीं होती, तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? मैं आपको बताता हूं कि तफ्तीश क्यों नहीं हो रही। इस हवाले से मेरे पास कुछ मालूमात हैं और मैं ये समझता हूं कि आपका हक है कि वो मालूमात आप तक पहुंचे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च वजीराबाद पहुंचने से चंद रोज कबल वजीराबाद के नवा का एक इलाका है धौंकल, पंजाबी में उसको तरौकल कहते हैं। धौंकल या धरौकल के अंदर एक रहमत पैलेस है। उस रहमत पैलेस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इज्तिमा हुआ, सियासी इज्तिमा था। बहुत से लोगों ने वहां तकारीर की। एक बंदा जिसका नाम इम्तियाज अजहर बागड़ी है, उसने भी वहां तकरीर की। और तकरीर क्या की, मैं 2-3 फिक्रे आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मजमूई तौर पर तो उसने बड़ी धमकियां दी और उसकी जो मैंने कहा 2-3 फिक्रे मैं आपको बताता हूँ वो क्या थे। उसने कहा कि अगर क़यादत कहे तो हम इमरान खान को वजीराबाद से आगे नहीं जाने देंगे, और उसने नहीं जाने दिया। उसने कहा कि हम इस फितने को खत्म कर देंगे। कोशिश तो उसने पूरी की, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है, ताकतवर है, अल्लाह है।
اگر سانو آرڈر دے اگر قیادت سانو اجازت دے تو انشاءاللہ یہو جہا جلوس اسی کبھی بھی سڑکوں سے نہیں لگن دیا گے. ساری اکال کی قیادت جس طرح کا بھی سانو آرڈر دے گی انشاءاللہ وہ عمل درآمد کریں گے. اور اسی یہ جڑا فتنہ اس ملک دے وچ برپا ہوا ہے اسی اس فتنے کو ختم کرنا ہے. اور جڑے لوگ انہاں دے نال لگے نے ساڈے بھائی نے شیطان جڑا اللہ نے بچا لیا عمران خان صاحب. لیکن یہ جو امتیاز اظہر باگڑی ہے اس نے تو بات کی تھی نا. اب یہ امتیاز اظہر باگڑی ہے کون؟ اس شخص نے گزشتہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سے پنجاب اسمبلی کے لیے ٹکٹ مانگا تھا اور اس کو ٹکٹ نہیں ملا. یہ پنجاب اسمبلی کی امیدوار جو کہ مرحوم ایم پی اے شوکت محمود کی بیوہ ہے محترمہ طلعت محمود صاحبہ، ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. 8-10 ہزار ووٹ لیے ہار گیا. اسی دن سے اس نے یہ ٹھان لی کہ یہ کچھ ایسا کرے گا کہ نون لیگی قیادت کی نظر میں آ جائے اور پھر اگلا ایم پی اے میں بن جاؤں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے قتل کیا ہے یا اس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے یا اس کا منصوبہ جو ہے یہ بنا ہے، لیکن جب اس نے تقریر کی تو پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا. پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جاتا، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی. چلیں آپ نے صرف نظر کیا، بہت لوگ بولتے رہتے ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا پھر تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ اس کو پکڑتے، اس سے پوچھ گچھ کرتے. میں پھر یہ عرض کروں کہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یہ قاتلانہ حملے میں ملوث ہے، اس نے قاتلانہ حملہ کیا یا اس نے منصوبہ بنایا، میں نہیں یہ کہہ رہا. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں مملکت خدا داد پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو ایک ایسے مقدمہ قتل میں پھانسی کی سزا ہو گئی تھی جو قتل انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. ہوا نا ایسا، یہ تاریخ ہے ہماری، شرمندہ ہے ہم اس تاریخ پہ. تو اس کو پوچھنا تو چاہیے تھا لیکن اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، کسی نے نہیں پوچھا. اچھا، ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اصل میں یہ بندہ ہے کون. پہلے تو میں آپ کو بتا چکا کہ اس نے انتخاب لڑا تھا. تو یہ ہے کون؟ یہ پاکستان کے بیشتر سیاستدانوں کی طرح یہ بھی غنڈہ گردی کے ذریعے زبردستی کا جبری کا لیڈر بنا ہوا ہے وزیر آباد کے لوگوں کا. سیاستدان ہے، سیاستدان بنا ہوا ہے. اور جو لوگ وزیر آباد کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اوور ہیڈ برج سے جب آپ شہر کی طرف نیچے اترتے ہیں تو کارنر پہ ایک محلہ شیرو ہے. اس کے کارنر پہ ایک باگڑی پلازا ہے. یہ جو امتیاز اظہر باگڑی ہے یہ اس پلازے کا مالک ہے. اس پلازے میں کسی دور میں یعنی کہ 10-15 سال 12-15 سال پہلے گڈ لک نام کا ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا. آج کل وہ ہوٹل نہیں ہے. اس شخص نے اب وہ ہوٹل کی جو بلڈنگ ہے ایک شخص کو کرائے پہ دی ہوئی ہے اور جس شخص کو کرائے پہ دی ہوئی ہے میری معلومات کے مطابق جو ناقص بھی ہو سکتی ہیں، اس کا نام احسان چیمہ ہے. اب احسان چیمہ نے وہ جو ہوٹل کی بلڈنگ ہے اس کو ایک اور شخص کے زیر انتظام دیا ہوا ہے. اس شخص کا نام یوسف مسیح ہے. وہ شخص بتایا گیا ہے، یعنی یوسف مسیح جو ہے وہ ایک سیلولر کمپنی کا کوئی ٹاور لگا ہوا ہے اس بلڈنگ پہ، اس ٹاور والوں کا وہ ملازم ہے، یعنی اس سیلولر کمپنی کا مبینہ طور پہ ملازم ہے اور وہاں بھی ملازمت کرتا ہے اور اس کے جو وہ گڈ لک ہوٹل کی بلڈنگ ہے اس کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے. وہ شخص ایک ہاتھ سے معذور ہے لیکن اس کے کام سن کر
آپ کی روح کانپ جائے گی. وہ کیا دیکھتا ہے. میں نے کہا نا کہ وہ اس ہوٹل کی بلڈنگ کو بھی دیکھتا ہے. اس شخص نے اس ہوٹل کی بلڈنگ کو وزیر آباد میں حرام کاری کا سب سے بڑا اڈا بنا کر رکھا ہوا ہے. اب یوسف مسیح کی اتنی اوقات ہے کہ وہ یہ کر سکے. میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو یہ حرام کاری کا اڈا براہ راست یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امتیاز اظہر باگڑی کی سربراہی میں چلتا ہے. اور جناب کا مزید تعارف کیا ہے. شہر میں جو زمینوں پہ قبضے ہیں ان میں بھی جناب کا ایک نام ہے. کچھ زرعی زمینیں بھی ہیں, وہاں سے بھی پیسے سے آ جاتے ہیں. یعنی کہ پاکستانی سیاستدان ہونے کے لیے تمام صفات ان میں پائی جاتی ہیں. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اکثر و بیشتر سیاستدان ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. اس حوالے سے بھی یہ امتیاز اظہر باگڑی پیچھے نہیں رہا. یہ جو موجودہ ایم پی اے ہے نا وزیر آباد کے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ, ان کے بڑے بھائی جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ کے بیٹے کے ساتھ اس امتیاز اظہر باگڑی کی صاحبزادی بیائی ہوئی ہے. یعنی اور پھر جو جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ ہے وہ بھی نون لیگ کے ایم این اے رہ چکے ہیں اسی حلقے سے. اب ذرا وہ بزرگ ہو گئے ہیں زیادہ, ان کی کوئی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے بھائی کو یہاں سے ایم این اے بنوا دیا تھا. یعنی یہ امتیاز اظہر باگڑی جو ہے یہ سٹنگ ایم این اے ڈاکٹر نثار چیمہ کے بڑے بھائی کا سمدی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو زمینوں پہ قبضے کرتا ہے یا یہ جو حرام کاری کا مبینہ طور پہ اڈا چلاتا ہے یا مبینہ طور پہ جو اس نے قاتلانہ حملے کے حوالے سے یا قتل کیے جانے کی دھمکی دی تھی عمران خان صاحب کو, اس پہ پولیس کیوں خاموش ہے؟ سمجھ آ گئی ہوگی نا آپ کو. اوکھا ہوتا ہے کام سٹنگ ایم این اے کے کسی رشتہ دار کو ہاتھ ڈالنا, پھر ان کی وفات میں حکومت بھی ہے, آسان نہیں ہوتا. اور پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پولیس نے اس سے پوچھ گچھ کرنی تھی اس پولیس کا ایس ایچ او کون ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ گرفتار تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جانا چاہیے تھا جب اس نے دھمکی دی تھی, یا جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا تھا تب اس کو گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے تھی. ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کو گرفتار کیا گیا پیرس سی این جی اسٹیشن ہے وہاں سے, اور یہ خود گرفتاری دینے آیا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا, اس کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا. اور کب لیا گیا تھا؟ جب عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ وزیر آباد سے شروع ہوا, اس سے ایک دن پہلے اس امتیاز اظہر باگڑی کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک رات اس کو رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا. جب اس کو رہا کیا گیا تو ایک بہت بڑے مہاتما کی طرح, بہت بڑے لیڈر کی طرح, بہت بڑے کو نجات دہندہ کی طرح, جیسے کو نیلسن منڈیلا ہو, اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور حوالات سے اس کو لایا گیا اور پورے شہر کا چکر لگایا گیا اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے لیڈر ہیں. بلا بلا بلا. حالانکہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو گرفتار تو تب کیا جانا چاہیے تھا جب انہوں نے دھمکیاں دی یا جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا. اب میں یہ عرض کر دوں کہ کون سا ایسا پولیس والا ہے جس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو گرفتار کرتا. اس کا نام بتایا گیا ہے جی عامر بدر, پنجابی میں اس کو بولتے ہیں عامر پدر. یہ تھانہ سٹی وزیر آباد کا ایس ایچ او ہے اور اس کا جو تعارف ہے شہر میں کہ یہ کرمنلز کا دوست ہے. وزیر آباد میں آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے مل جائیں گے متعلقہ علاقے میں جو یہ کہیں گے کہ یہ ہر کیس کو بیچتا ہے وہاں پہ عامر. اور اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو
عمران خان صاحب کے دھرنے سے کوئی 2-3 ہفتے قبل اس تھانے میں تعینات کیا گیا تھا. سوال تو بنتا ہے نا کہ کیا ضرورت تھی اس قسم کی ریپوٹیشن کے بندے کو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے 2-3 ہفتے قبل تھانہ سٹی وزیر آباد میں تعینات کیا جائے. اب اس نے اپنی تعیناتی کا جو نمک ہے وہ حلال کیا. پہلے اس نے اس طرح سے حلال کیا کہ یہ جو باگڑی ہے، امتیاز اظہر باگڑی، اس کو دھمکی دینے کے بعد گرفتار نہیں کیا، اس کو قاتلانہ حملے کے بعد گرفتار نہیں کیا، اس کو حفاظتی تحویل میں لیا جب لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا. اور پھر اس نے جو حق نمک ادا کیا یا اپنا یہ کہ مجھے یہاں پہ کیوں لگایا گیا، وہ اس طرح سے اس نے اپنا حق نمک ادا کیا یا تعینات کرنے والوں کو اس طرح سے فیور کیا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کی جماعت سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے. اس جماعت کا وکلا ونگ جو ہے وہ اس تھانے میں جا کے بیٹھا رہا، لیکن اس سامر بدر نے عمران خان صاحب کے نامزد ملزمان کے حوالے سے ایف آئی آر درج نہیں کی. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو سسٹم جس کے خاتمے کے لیے عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، یہ سسٹم اصل میں ہے کیا، یہ مافیا ہے کیا، اور اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں. امید پہ دنیا قائم ہے جی. 70-75 سال کی تو ہماری تاریخ یہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بھی ایک سنت ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو طویل عرصے کے لیے اس قسم کے حالات میں نہیں رہنے دیتا. دنیا کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین پاکستان میں بھی طویل رات کی صبح ضرور ہوگی. اب تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان.